अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मौजू के ऊपर गुफ्तगू शुरू की जाए, और इस मौजू की जो ज़रूरत मुझे महसूस हुई वो इसलिए हुई कि एक होक्स इस्लाम के ताल्लुक से ये क्रिएट कर दिया गया है कि भाई इस्लाम में तो हर चीज़ इसलिए मानी जाती है चूंकि कुरान में है, बाकी उसका लॉजिक या रैशनैलिटी से कोई ताल्लुक है नहीं। हालांकि हमारी जो स्ट्रीम्स 2 साल या उससे भी जायद अरसे से जो लोग देख रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं है कि जिसको हमने लॉजिकल ग्राउंड पर या रैशनल ग्राउंड पर साबित ना किया हो। लेकिन ये एक कम पढ़े लिखे लोग के जो लॉजिक से वाकिफ नहीं है। कल एक साहब से एक स्ट्रीम पर बात हो रही थी, तो उन्होंने इसी तरह का दावा किया। तो हमने उनसे पूछा कि आप लॉजिक जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो भाई फिर जब आप लॉजिक नहीं जानते तो आप किसी आइडियोलॉजी या किसी रिलीजन के इलॉजिकल होने का फैसला कर कैसे सकते हैं? एक आदमी जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो वही ये फैसला करेगा कि ये चीज दुरुस्त है या ये चीज गलत है। जो उस फील्ड से वाकिफ ही ना हो, तो उसको तो ये हक ही नहीं है कि उस फील्ड के बारे में जबान खोले। लेकिन लॉजिक को कुछ ऐसा समझ लिया कि ये कोई यतीम है कि इसको जो चाहे उठा ले और जो चाहे उसको मार दे। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो लॉजिक है जो खुदा ने इंसान की अकल में अकल को सिखलाई है, वो दरअसल इंसानी तहजीब का एक मुश्तरका असासा है। इट्स अ कॉमन एसेट। यानी ऐसा नहीं है कि लॉजिक सिर्फ मुसलमानों के पास है, या सिर्फ हिंदुओं के पास है, या सिर्फ ईसाइयों और यहूदियों के पास है, बल्कि लॉजिक एक मुश्तरका ह्यूमन सिविलाइजेशनल एसेट है कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन तरक्की करती गई वैसे ही लोगों को बहुत सी बातें समझ में आती गई और वो इन चीजों के ऊपर इत्तेफाक करते गए। तो आज मैं इंशाअल्लाह एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि जो जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रीम में हो, लेकिन वक्तन फवक्तन में उसको पेश करता रहूंगा। मैं आज आपको शुरू के 10-12 मिनट लॉजिक 101 की क्लास देना चाहूंगा। लॉजिक 101 101 जो है वो दरअसल उन सारे कोर्सेज का कोड वर्ड है जो यूएस में, आमतौर से कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में कॉलेज में बुनियादी तौर पर पढ़ाए जाते हैं। लॉजिक 101 यानी ये वो रूल हैं कि जो बुनियादी तौर पर इंसानों को मालूम होने चाहिए। ये कॉमन सेंसिकल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस है लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी अकल है तो आप इन उसूलों को, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को आसानी के साथ समझ भी सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी पहले से न जानता हो तो ये शिकायत उससे नहीं की जाएगी कि आप क्यों नहीं जानते, ये कॉमन सेंसिकल चीज है। हाँ, लेकिन एक मर्तबा तवज्जो दिलाने के बाद भी अगर आप उसको समझने की कोशिश न करें तो फिर इसको हठधर्मी के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। तो रूल्स बहुत सारे हैं, मैं आज सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर गुफ्तगू करूंगा। जो पहला जो रूल है वो है नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। यानी अगर किसी चीज का एविडेंस आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। ये पहला जाब्ता है, पहला कायदा है, पहला उसूल है। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती चीज के मौजूद होने का ना समझना, और ना होने का यकीनी इल्म। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और बहुत सी मर्तबा लोग इन दोनों चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। मैं इसको एक मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल ये है कि मसलन आप उस जमाने में चले जाएं कि जब इंसानों ने ट्रेन को नहीं देखा था, बस को नहीं देखा था, गाड़ियों को नहीं देखा था। ट्रेन अभी अभी ईजाद हुई थी और उसने चलना शुरू किया था। उस दौर के किसी इंसान से आप जाकर ये कहें कि एक ऐसी चीज है जो अपने अपनी पीठ पर बहुत सारे, कई सौ बल्कि हजारों पैसेंजर्स को सवार करा के लेके चलती है और दौड़ती है। अभी आदमी के जिसने कभी ट्रेन को नहीं देखा, हाँ उसने बैलगाड़ी को देखा है, उसने घोड़ा गाड़ी को देखा है, तो उसके जहन में यही बात आएगी कि यकीनन इस ट्रेन को भी कोई ना कोई जानवर ही खींचता होगा। एक नहीं तो 200-300 जानवर तो आगे लगते ही होंगे और फिर वो लेकर चलते होंगे, तभी तो ये गाड़ी इतने सारे लोगों को लेकर चलती है। तो क्योंकि उसने उस ट्रेन को खुद से ऑब्जर्व नहीं किया और इस तरह की चीजें देखने की कभी आदत थी नहीं, तो अब
اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کو جانور کے علاوہ جو جانور کے کھینچے بغیر خود سے چل سکے, فیول سے چل سکے, ایسی چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ آدمی آپ سے یہ کہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے. ایک اور مثال لے لیجئے. ایک مثال یہ ہے کہ میں نے ابھی دوسری بات جو کہی کہ اگر آپ کے پاس اس بات کا یقینی علم ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے, ہاں, تو اب اس یقینی علم کا آنر کیا جائے گا, اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کا ریگارڈ کیا جائے گا. اس کی ایک مثال لے لیں. مثال یہ ہے کہ آپ نے مثلا ممبئی سے دہلی کا سفر شروع کیا, اور سفر کرنے کے بعد آپ نے جب اپنی منزل پر پہنچ گئے, آپ دہلی پہنچ گئے, تو آپ نے بہت لمبی ہاں کی. آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرین ہے نا, یہ ایک ہی لمحے میں ممبئی سے دلی پہنچ جاتی ہے. تو جو ساتھ والا مسافر تھا جو آپ کے ساتھ آیا تھا, وہ کیا کہے گا کہ بھائی میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہو, میں بھی ساتھ میں تھا, 12 گھنٹے لگے ہیں, 14 گھنٹے لگے ہیں, راجدھانی ایکسپریس بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلے تب بھی اتنا ٹائم لیتی ہے, تو کیوں ہانک رہے ہو کہ ایک ہی لمحے میں ہم ادھر سے ادھر پہنچ گئے, جہاز میں نہیں پہنچ پاتے. تو اب یہ جو اس آدمی نے انکار کیا, تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کیا, بلکہ ایویڈنس ہونے کی وجہ سے انکار کیا. اور وہ انکار یہ تھا کہ بھئی وہ ایویڈنس یہ تھا کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے, میں نے خود آبزرو کیا ہے, اس آبزرویشن کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود کو نہ سمجھنا, اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس یقینی اور ڈیفینیٹو نالج ہو کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور ان دونوں کے درمیان کنفیوژن ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. وہ مثال یہ ہے, دو مثالیں دے دیتا ہوں اسلام سے. مثلا ایک مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے کہ پل صراط موجود ہے, کہ جس پر سے گزر کر جنت میں جایا جائے گا. جو لوگ گنہگار ہیں, یہ جو کافر ہیں, وہ کٹ کر نیچے گرتے رہیں گے. اسی طریقے سے اس بات پر ایمان ضروری ہے کہ ایک دن یوم جزا ہے, کہ جس دن اسکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرے گا, جس کو میزان کہتے ہیں, اور اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. اس بات پر ایمان بھی ضروری ہے کہ جنت موجود ہے, جہنم موجود ہے. جنت کے اندر ایک مومن کو جانا ہے, جہنم میں خدا کے منکر کو جانا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا, تو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی ڈیفینیٹو نالج ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اگر ہے تو وہ پیش کریں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے, تو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے. کسی چیز کا ایویڈنس نہ ہونا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے. نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس. یہ ایک یعنی کامن سینسیکل چیز ہے. یہ پہلی مثال میں نے آپ کو اسلام سے دی ہے. ایک دوسری مثال میں آپ کو اسلام سے دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جو فلاں شخص ہے, اگرچہ وہ منکر خدا ہے, اگرچہ وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, اگرچہ وہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے, اگرچہ وہ انسانوں کو سجدہ کرتا ہے, خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے, لیکن چونکہ وہ فلاں پیر, فقیر, ولی اور نبی کی اولاد ہے, لہٰذا اس کا جنت میں جانا طے ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ غلط ہے. اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے, ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے, اور وہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے, ڈیفینیٹو ایویڈنس ہے. ڈیفینیٹو ایویڈنس کا مطلب ہے یعنی وہ قطعی طور پر درست ہے, اور وہ ایویڈنس ہے قرآن کی آیت کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی, کہ ایک نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات زیبا ہی نہیں دیتی کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں, اگرچہ وہ مشرکین ان کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو, اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کیوں نہ ہو, ان کے لیے استغفار کی دعا کرنا درست نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیکسچول ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے. ٹیکسچول میں نے اس لیے کہا چونکہ یہ لکھا ہوا ہے. تو ٹیکسچول ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اگر اسی حالت میں مرا, کفر کی حالت میں مرا, خدا کے انکار کی حالت میں مرا, اگرچہ وہ بڑے بڑے اولیاء کی اولاد کے خاندان سے ہے, اگرچہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم ہی میں جائے گا, وہ جنت میں نہیں جائے گا, چونکہ قرآن نے تو استغفار کی بھی اجازت نہیں دی ہے. تو یہ پہلا ضابطہ ہے, اور یہ ضابطہ آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. آج بھی اگر گفتگو ہوگی تو ہم اس ضابطے کی روشنی میں کریں گے کہ نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس. جو دوسرا ضابطہ ہے میں مختصر طور پر اس کو بھی بیان کر دوں. اے پاسبل ایگزسٹنس سپورٹڈ بائی این آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس مسٹ ایگزسٹ. اس ضابطے کو, اس رول کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے 3 ٹرمینالوجی استعمال کروں گا.
پہلی جو ٹرم ہے، اور مثال کے ساتھ وہ سب کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے نیسیسری ایگزسٹنٹ، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود یا کسی چیز کا موجود ہونا وہ ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک کا اگر آپ ایک اور دو ان دونوں ڈیجٹس کو آمنے سامنے رکھیں تو ایک کا نمبر دو کا آدھا ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے شک ہے کہ ایک دو کا آدھا ہے، ہو سکتا ہے کہ پون ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہونا طے ہے، اس کا اسی طریقے سے ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلی ٹرم کی مثال ہے۔ دوسری ٹرم ہے امپاسبل ایگزسٹنٹ۔ امپاسبل ایگزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ایک اور دو دونوں برابر ہیں، تو یہ نہ ہونا ضروری ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اور دو برابر ہوں۔ اسی کو ہم عربی میں ممتنع بولتے ہیں اور اردو میں ناممکن بول دیتے ہیں، انگریزی میں امپاسبل ایگزسٹنٹ بول دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے پاسبل ایگزسٹنٹ۔ پاسبل ایگزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، لیکن وہ کسی یعنی ان دونوں یہ جو برابر کے اسکیلز ہیں، ان میں جب ایک اسکیل پر وزن پڑا تو وہ چیز ہیوی ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ ایک اسکیل لیں، ترازو لیں، اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، لیکن کسی ایک پلڑے کے جھکنے کے لیے اس کے اوپر وزن پڑنا ضروری ہے، تو یہ وزن دلیل کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو پاسبل ایگزسٹنٹ کہتے ہیں کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس دلیل ہمارے پاس ہے، دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ آتھینٹک ہونی چاہیے اور وہ ٹیکسچوئل ہو سکتی ہے، وہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسی چیز کا اس کے ہونے کا یقین کریں گے، اور اگر اس کے خلاف دلیل ہے تو اس کے نہ ہونے کا یقین کریں گے۔ میں اس کی ایک مثال، دو مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ مثال وہی جنت اور جہنم ہے۔ تو جنت اور جہنم کا ہونا اور نہ ہونا یہ پاسبل ایگزسٹنٹ ہے، یعنی یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ایک عام آدمی کی نظر میں۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے یہ کائنات اور اس کی خوبصورتی موجود ہے، تو اسی طریقے سے ایک دوسرا جہاں بھی موجود ہو سکتا ہے کہ جس میں اس سے زیادہ خوبصورتی ہو۔ اس کے نہ ہونے کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ امپاسبل ہے، تو ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ایک آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس موجود ہے اور وہ آتھینٹسٹی اس کی پروون ہے، اور وہ یہ ثابت کر رہا ہے ٹیکسچوئل ایویڈنس کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، تو اب اس کے ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے خدا کا، اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ کیا خدا کا یا کریٹر کا موجود ہونا پاسبل ہے، کوئی بھی ایتھیسٹ یہ نہیں کہے گا کہ امپاسبل ہے، وہ یہ کہے گا کہ ہاں اگر وہ آنےسٹ ہے۔ ہاں وہ آنےسٹ ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے۔ تو ایک کریٹر کا ایون ایک نزدیک اس کائنات کے بنانے والے کا ہونا ایک ایتھیسٹ کے نزدیک بھی پاسبل ہے، جب پاسبلٹی ثابت ہے، امپاسبل نہیں ہے۔ تو جب پاسبلٹی ثابت ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس ہے، اگر اس کی آتھینٹسٹی پروون ہے، اس کی آتھینٹسٹی اسٹیبلشڈ ہے، تو پھر اس سے ہمیں خدا کے موجود ہونے کا علم ہوتا ہے۔ تو خدا کا پھر موجود ہونا ضروری ہے ایک ملحد اور ایک ایتھیسٹ کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک بغیر ٹیکسٹوئل ایویڈنس کے بھی خدا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کا دو کا آدھا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی اس کائنات کے بنانے والے اور اس کے چلانے والے کا ہونا بھی ضروری ہے، اگرچہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس نہ ہوتا۔ لیکن ایک ملحد کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو خدا کا اور اس کائنات کے بنانے والے کا ہونا پاسبل ہے، اور جب پاسبل ہے تو پھر آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس اگر اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اس خدا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دو آپ کے سامنے جو ہیں وہ قاعدے اور ضابطے میں نے رکھ دیے مثالوں کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے جیسے ہم چلیں گے تو اس کے علاوہ اور بھی جو رولز ہیں میں پیش کرتا رہوں گا، اور میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی بتا دوں تاکہ سب کے سامنے اگر آپ اس کو مزید مطالعہ کرنا چاہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے انگریزی میں بھی ہے۔ تو اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ اور اس میں یہ جو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے حضرت تھانوی کو نہیں پڑھنا، مجھے تو کسی اور کو پڑھنا ہے، تو کسی اور کو پڑھ لیجئے، وہاں پر بھی آپ کو یہی قاعدے ملیں گے، وہاں پر بھی آپ کو یہی اصول ملیں گے، چونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک کامن سویلائزیشنل ایسٹ ہے، یہ کسی خاص عالم دین کی ایجاد کردہ لاجک نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے، اور آپ اگر اس کے اوپر متفق نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت اور آپ کی حد دھرمی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے تو پھر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس
پیش کریں تو انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لاجک آتی ہو. تو ان دو ضابطوں کی روشنی میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی.